बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। 6 जुलाई सोमवार का दिन है, ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। और बहुत बड़ी खबर अभी फ़लस्तीन से आ चुकी है। मिडल ईस्ट के हवाले से पूरा नक्शा तब्दील होने जा रहा है। ये सारा मामला मैं आपके सामने रखता हूँ कि इसराइल किस तरह टूटने के करीब आ चुका है। अयतुल्लाह खमेनी के लश्कर ने वर्ल्ड ऑर्डर की जो बुनियाद रखी है, एक तरफ तो अवाम भी 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा इस वक्त जारी है। ईरानी साबिक सदर भी सामने आए हैं मैदान में, और जहाँ जस्दे खाकी करबला पहुँच रहा है, दूसरी तरफ इस फतह के असरात फ़लस्तीन तक जा पहुँचे हैं। वहाँ जो इस वक्त हुकूमत छोड़ने का ऐलान मुज़ाहमती तंजीम ने किया, 20 साल के बाद ईरान की तर्ज पर मुआहदा होगा या नई जंग की तैयारी होगी। ये अब्राहम अकॉर्ड तर्ज का मुआहदा है या मिडल ईस्ट के हालात हैं, ये बड़ा अहम मामला। और नेतन्याहू तुर्की इस वक्त मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, और नेटो के लिए कल बड़ी अहम तरीन इजलास है। ट्रंप ने शिरकत से पहले एक दफ़ा फिर दोनों तरफ की जो कशीदगी है वो भी बढ़ती जा रही है। नेतन्याहू ट्रंप की मुलाकात भी इस वक्त मुश्किल में पड़ चुकी है, फाइनल नहीं हो रही। नया उसका इंटरव्यू भी किया है। और सिविल वॉर के इसराइल में जो खतरा, यहूदी इंतजामिया ने आज मुकम्मल सर्वे जारी किया। बहुत बड़े मामलात हैं। और शुमाली कोरिया की जो अब सदर किम जोंग की अरब ममालिक को अपने हक में खड़े होने की तलकीन बड़ी सख्ती से। और चीन ने 44 बार इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल एटमी तजर्बा कर दिया है। और अमरीका के लिए पैगाम भी। और रूस की यूक्रेन पर शदीद तरीन हमले, 23 सिकंदर मिसाइल। और पाकिस्तान के हालात में मईशत की नई रिपोर्ट। एक तरफ डार खानदान की मुतासरा फैमिली को $50 मिलियन की ऑफरें, एजेंसियों के घेरे, और 75 करोड़ का नया टिकट फरोख्त करने का मामला। पंजाब पुलिस की हटदर्मी सीसीटीवी फुटेज में भी चेहरा ब्लर कर दिया बॉस का, जिसका सबको पता है कौन है। और कोट लखपत से कल खान की बहनों को जो मुलाकात है, उस हवाले से दरख्वास्त आ गई कि मुलाकात होगी नहीं। और 1.5 साल बाद तहरीक इंसाफ का फोत होने वाला बेगुनाह साबित। ये भी तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो बहुत बड़ी खबर फ़लस्तीन के हवाले से, जहाँ इस वक्त हमास हुकूमत छोड़कर अब सियासी और अस्करी तंजीम के तौर पर काम करने का ऐलान कर दिया। आज इन्होंने यानी एडमिनिस्ट्रेशन में ये निकल रहे हैं, जिसमें बिजली, अस्पताल, बल्दियात या तनख्वाह वगैरह के मामला है, उससे पीछे हट रहे हैं। और इसराइल से मुस्तकिल जंगबंदी, यरगमालियों कैदियों की मामले को हल करना, मुकम्मल इनखला और मुस्तकबिल पर ईरान की तर्ज पर मुआहदा करने के लिए तैयार। अगर इस पर इतफाक ना हुआ तो फिर वो ज़ाहिर हुकूमत से अलग हैं, जंग की तरफ जाएंगे। और सिविल हुकूमत किसी और के हवाले करके तैयार है, लेकिन हथियार छोड़ने पर तैयार नहीं है। 20 साल के बाद पहली दफ़ा गज़ा में सियासी कंट्रोल ये अपना छोड़ रहे हैं। गज़ा की इंतज़ामिया, जो वहाँ कौमी कमेटी जो अभी तक गज़ा में दाखिल नहीं हो सकी, यहाँ हमास ने हथियार डालने से इनकार किया हुआ है, लेकिन अब ईरान की तर्ज पर मुआहदे के लिए तैयार हो गए हैं। ये इसराइली फ़ौज ने गज़ा में जो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं, जो ज़ेर कंट्रोल इनका 60% इलाका है, गज़ा का पट्टी है, इसे छोड़ने के लिए हमास ने अपनी हुकूमत तक छोड़ दी है। आज 7 अक्टूबर 2023 को आपको याद होगा जनूबी इसराइल में जो हमला हुआ था, उसके बाद ये जंग शुरू हुई, जिसमें अब तक 1 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और इसराइल के 1200 लोग जो थे यहाँ हलाक हुए, 251 यरगमाल हुए। लेकिन 3 साल से ज़्यादा मामला बढ़ चुका है, जिसके बाद ये मामला ईरान की जंग तक पहुँचा। और अब ईरान की इस जीत के बाद इसराइल के भी वो तमाम कार्ड्स ख़त्म होते जा रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत हिकमत अमली से ये लेबनान और फ़लस्तीन में पायदार अमन का मुआहदा, इसका मामला था कि पूरे खिते में अमन के हालात और आइंदा कोई जंगी जारियत ना हो सके। ईरान अपने तेल की तरसीलात के जरिए जो कुर्बानियों के बदले में खुशहाली का सफ़र शुरू करे। इस वक्त ईरान के तेल की वजह से पूरे मिडल ईस्ट के मौशी हालात भी बदलने जा रहे हैं। आज 30 साल में पहली दफ़ा सऊदी अरब की आरामको एशिया में अपनी मार्केट को बरकरार रखने के लिए पहली दफ़ा $11 फी बैरल तक कमी कर, इतनी बड़ी, ताकि एशियन खरीदार चीन और भारत जो है सबसे बड़े खरीदार हैं, वो तेल खरीदें, क्योंकि ईरान का तेल मार्केट में आ चुका है। अरब अमारात भी ओपेक से निकल चुका है, सप्लाई में इजाफा हो चुका है। अगस्त के महीने से ईरानी तेल की आमद में बड़ी तेज़ी है और कीमतें बड़ी तेज़ी से गिर रही हैं। और उसके हालात, ये सारे मामलात जंग से जुड़े हुए थे ज़ाहिर है, और मुआहदे में और जंग के असरात में भी ज़ाहिर है अब तब्दीली आनी है, तेज़ी आनी है। और उसमें देखें मिडल ईस्ट में जो इस वक्त हालात हैं, उससे पहले इसराइल की ज़रा सुन लें। जो यहूदी पीपल्स पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने इसराइल का सर्वे किया, जहाँ 60% लोगों ने कहा कि मुल्क में खाना जंगी सिविल वॉर का हकीकी खतरा शुरू हो चुका है। 49% इसराइली मुल्क के मुस्तकबिल पर मायूस हैं, और 52% इसराइली कह रहे हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू या किसी भी बड़े सरकारी ओहदेदार के सियासी कत्ल होने पर भी खौफजदा हैं। ये सर्वे इसराइली मुआशरे के हवाले से था, जहाँ इस वक्त बड़ी गहरी तकसीम, बेचैनी है, अदम एतमाद है। इस जंग ने सबसे बड़ा नुकसान वहाँ इसराइल में पहुँचाया है। नेतन्याहू जहाँ सुप्रीम कोर्ट के साथ आइनी बहरान में, अपने इलेक्शन में, अपने इक़्तिदार में, अपने करप्शन केसेस को बचाने के लिए किसी भी हद तक तैयार है, तो दूसरी तरफ मिडल ईस्ट के हालात ये हैं कि ये दुनिया का याद रखें वो खिता है जो तेल की वजह से नहीं, तवानाई, आलमी तिजारत, ज़मीनी रास्ते, समुद्री रास्ते और आलमी मईशत का सबसे बड़ा मरकज़ है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, बहरीन, अरब अमारात, कतर, ये अमेरिका और इसराइल ने कभी नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ दुनिया की 1/3 आपको पता है साबितशुदा तेल के ज़खायर हैं, कुदरती गैस है जो ये बेच रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी जो सनतें हैं,
بجلی گھر ہیں، ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، وہ اس خطے کی توانائی پہ انحصار کرتی ہے. آبنائے ہرمز، باب المندب یا خلیجی تیل جو ہے یہ صرف بحر ہند، آپ کو پتا ہے سر یہ بند ہو جائے، آبنائے ہرمز بھی بند ہوئی تو آپ نے دیکھا کیا ہوا. چین، بھارت، جنوبی کوریا یہ تمام اس سے متاثر ہو چکے ہیں. امریکہ کا سب سے بڑا معاملہ عالمی توانائی کی سپلائی کا ہے، عالمی بحری راستوں کا ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی روس اور چین کے اثر و رسوخ کو روکنا ہے. مڈل ایسٹ میں جو فوجی موجودگی ہے یہ کئی دہائیوں سے جو آپ کو نظر آتی ہے یہ اسی وجہ سے ہے. چین بھی ظاہر ہے مشرق وسطیٰ سے تیل خریدتا ہے، تو ان خلیجی ممالک جو ہیں یہ ہمیشہ عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز اسی لیے امریکہ، چین اور روس کے لیے، یورپی یونین بھی بلکہ کہہ لیں. اس میں چودراہٹ انہوں نے اسرائیل کو دی تھی، جو اب چودراہٹ نکل رہی ہے. 86 سال سے امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو رہا ہے، اور اسرائیل کے حوالے سے دیکھیں جس طرح انہوں نے 58 اسلامی ممالک کو بکریوں کی طرح آگے رکھا ہوا ہے، جب دل چاہے حملہ کر دیں، جب دل چاہے ان کو آگے پیچھے لگا دیں. اب ایران ظاہر ہے بہت بڑی ان کے گلے میں ہڈی پھنسا، امریکہ اسرائیل کی جنگ لگی، اس میں ناکام ہوئے. اب یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ڈرامہ ہے، یہ اس کی آڑ میں ابھی تک صرف وقت حاصل کیے. یہ بات ایران کو بھی پتہ ہے، دنیا کو بھی پتہ ہے. یہ وقت انہیں چاہیے تھا، ایران کو بھی چاہیے تھا. سپریم لیڈر کا جنازہ تھا، تدفین تھی، اپنی عوام کو دنیا کے سامنے ایک پیغام تھا، پابندیاں ہٹانی تھی، منجمد اثاثے بحال کروانے تھے، 100 ممالک بلا کے سفارتی تنہائی ختم کرنی تھی، تو ایک لحاظ سے اسلامی دنیا کو بھی جوڑنا تھا. لیکن امریکہ اسرائیل ایران پر حملہ ضرور کریں گے، یہ اسے مڈل ایسٹ میں چھوڑ نہیں سکتے، یہ سب جانتے ہیں. انہیں بھی وقت چاہیے تھا، فٹ بال ورلڈ کپ تھا، پھر امریکہ میں آپ کو پتہ ہے یہ مکمل کرنا تھا ٹورنامنٹ دنیا کا سب سے بڑا. 30 جون کا معاشی بجٹ تھا وہ پاس کروانا تھا، اور پھر اسلحے کے ذخائر بھی ختم ہو رہے تھے بڑی تیزی سے، انہیں بھی بھرنا تھا. اسٹریٹجک تیل کے ذخائر جو بڑی تیزی سے کمی تھی، جس کا ٹرمپ نے خود اعتراف کیا کہ 4 ہفتوں کا تیل رہ گیا ہے، وہ بھی بھرنے تھے. جنگ کے دوران جو تیل کی قیمتیں بڑھیں وہ بھی برابر کرنی تھیں. عرب ممالک کی جو پیداوار میں آپ کو پتا تیل اتنا بڑھ گیا کہ پائپ لائنیں پھٹنے کا خطرہ تھا، یہ تیل بھی انہوں نے بیچنا تھا، معیشت بھی ٹھیک کرنی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا مڈ ٹرم الیکشن بھی. تو انہیں عارضی طور پر یہ وقت چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. جب معاملات ان کے حق میں ہوں گے یہ پھر ایران پر حملہ کریں گے، اور یہ ضرور کریں گے. اور یہ ہو سکتا ہے نتن یاہو کے الیکشن سے پہلے ہوں، اگست کے مہینے میں ہوں، یا جولائی کے آخر میں ہوں، لیکن یہ حملہ ضرور ہوگا. کسی بھی وقت ایسی خبر آ سکتی ہے. ایران نے اسی لیے عرب ممالک کو ان جنازے میں جو قرآن کی آیات سنائی وہ اسی لیے تھی ان کا ایمان جگانے کے لیے. ایک آیت منافقین کے لیے بھی تھی. اب دیکھیں بظاہر جو قاتلوں کے ساتھ اور مقتولوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، جن کے لیے صرف اپنا مفاد تھا، ان کے لیے بھی ایک آیت تھی کہ وہ منافق جو درمیان میں ڈگمگاتے ہیں، نہ پوری طرح اس طرف ہوتے ہیں نہ پوری طرح اس طرف، وہ بھی ان کو سنائی گی. وہ کس کو؟ جو ٹرمپ کو امن کا دیوتا مانتے ہیں، جو سپریم لیڈر کی شہادت پر دعائیں بھی کر رہے تھے. دیکھیں پاکستان کے حوالے سے تو امریکہ نے یہ فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ کا انعام دیا ہے. یہ جو ناجائز فارم 47 حکومت ہے اسے تسلیم کروانا تھا، جیسے اسرائیل کو ابراہم اکارڈ معاہدے کے ذریعے تسلیم کرتے ہیں. اب یہ تسلیم کروانے کے لیے صلح کروانے کا کریڈٹ دینے یا سفارتکاری کے بہانے، یہ فیس سیونگ سیف ایگزٹ کا انعام تھا. یہ ہو سکتا ہے اگلی جنگ میں ایران پر حملے میں شامل بھی ہو جائے، اور اس میں مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہوگی، یا اپنے اڈے دے دیں یا کسی نہ کسی طرح امن فوج کا حصہ بنے. لیکن حالات ان کے کنٹرول میں نہیں، خاص طور پر معاشی طور پر، کیونکہ یہ اتنے بے بس ہو چکے ہیں ان کے پاس شاید کوئی دوسرا راستہ نہ رہے. ملک کے حالات شاید اس لیول پر پہنچ چکے ہوں کہ یہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ مرحلہ جو اس وقت نیتن یاہو نے شروع کیا ہے وہ ایران کے ساتھ اب ترکی کے ساتھ بھی جوڑ رہا ہے. اسرائیل امریکہ کی یہ کوشش تو ناکام ہوئی کہ وہاں ایران میں مظاہرین نکالیں، احتجاج کریں یا رجیم چینج کریں، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو یا لنزے گرہم یا جو بھی ایران کے خلاف بیانات دے رہے ہیں ان کے وہاں پتلے نظر آتش کیے جا رہے ہیں، نعرے بازی کی جا رہی ہے، پتھراؤ کی جا رہی ہے. اب اس صورتحال میں مڈل ایسٹ میں اتحاد بڑی تیزی سے بنتے ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو کھل کر ایران کے ساتھ ترکی کے حوالے سے جو بیانات دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین میں یہ حماس کی مالی معاملت کرتے ہیں، انہیں پناہ دیتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. جو F-35 جہاز لڑاکا طیارے جو سب سے بڑا معاملہ ہے، نیتن یاہو نے کہا یہ کسی صورت میں ترکی کو نہیں ملنے چاہیے، ورنہ اسرائیل کی فضائی برتری ختم ہو جائے گی، اور وہ ان کو ملنے لگے ہیں. نیٹو کا کل اجلاس ہے، اور نیتن یاہو کے ساتھ ابھی ٹرمپ کی دورے کی تاریخ بھی طے نہیں ہو رہی، کیونکہ آئندہ ممکنہ حملہ ظاہر ہے ترکی پر ہو سکتا ہے. انہوں نے ایران کی جنگ میں اسی لیے مداخلت نہیں کی، ٹرمپ خوش ہے، اور وہ ہو سکتا ہے F-35 دے دے. اب ان حالات میں ترکی نیٹو کی وجہ سے بھی جنگ میں شامل ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں. اس کی وجہ دیکھیں، نیٹو ترکی کا سب سے بڑا اور اہم رکن ہے. ابھی میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ آج روس کی طرف سے یوکرین پر بڑا خطرناک حملہ ہونا ہے، اور وہی ہوا. یوکرین کے دارالحکومت کیو پر وہاں میزائلوں اور ڈرون کے ذریعے بہت بڑا فضائی حملہ ہوا، 14 لوگ اس میں مارے گئے. اور یہ یوکرین کے دارالحکومت میں ہوا، جہاں وزرا ان کا بلڈنگ پلانٹ ہے، جہاں یوکرین کی فضائی دفاعی صنعت ہے. ان کے نیپچون میزائل بنائے جاتے ہیں، اور 23 سکندر ایم بیلسٹک میزائلوں سے حملہ ہوا، اور یوکرین ایک بھی نہیں روک سکا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس امریکہ کے جو پیٹریوٹ فضائی دفاعی نظام کے میزائل ہیں یا تو وہ ختم ہو چکے یا مل نہیں رہے. کیونکہ انقرہ میں کل جو نیٹو کی سربراہی اجلاس ہے اس میں یوکرین کی قیادت نے یہی جدید فضائی نظام مانگا ہوا ہے،
اور یہ حملہ عین اس وقت ہوا جب نیٹو سربراہی کے اجلاس میں صرف ایک دن ہے. آپ ذرا خود سوچ لیں, یوکرین کی قیادت یہ جدید پیٹریوٹ فضائی مانگ رہی ہے میزائل, اور روس نے یہ جو حملہ اس لیے کیا کہ ان کی تیل کی تنصیبات اومسک پر 22 لاکھ ٹن جہاں تیل نکلتا ہے, یوکرین نے بڑا حملہ کیا تھا. اب جو نیٹو کی اس معاملے میں شرکت ہے وہ دیکھیں, ابنائے ہرمز کی طرح آرکٹک سرکل جگہ ہیں جہاں روس, کینیڈا, امریکہ, ناروے, گرین لینڈ خطہ ہے, تیل گیس کے سب سے بڑے ذخائر ہیں. وہاں روس بھی موجود ہے, امریکہ بھی, اور نیٹو ممالک بھی. افواج وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں, اور وہاں برف پگھل چکی ہے, موسم بدل رہا ہے, بحری تجارتی راستے کھل چکے ہیں اور عالمی طاقتیں ظاہر ہے پھر ادھر جاتی ہیں. یہاں بہت سی بحریہ موجود ہے, جوہری آبدوزوں کے اڈے بھی ہیں, روس بھی موجود ہے. یہاں برطانیہ نے آج اپنے F-35 جہازوں کے ذریعے روس کے جوہری نگرانی کرنے والے جہازوں کو روکا ہے کہ یہ پرنس آف ویلز نامی جہاز کی نگرانی کر رہے تھے, ٹریکنگ آلات لگا رہے تھے. اب برطانیہ بھی نیٹو کا سب سے بڑا ملک ہے, اور پولینڈ جو کہ نیٹو کا سب سے اہم دفاعی ملک ہے, فرنٹ لائن ہے پورے یورپ کی, یہ یوکرین کو روس کے میزائلوں سے بچنے کے لیے امریکی پیٹریوٹ بھی خفیہ طور پر دیتے رہے. پولینڈ میں امریکی فوجی بھی موجود ہے اور پیٹریوٹ دفاعی نظام بھی ہے. یوکرین کو جو مغربی ممالک سے سپورٹ ملتی ہے وہ پولینڈ کے راستے ملتی ہے. اب نیٹو کے آئین کا ایک حصہ ہے آرٹیکل 5, جس کے مطابق ایک نیٹو کے ملک پر حملہ ہو تو تمام اس کے دفاع کے پابند ہیں, اور ترکی بھی اس میں شامل ہے. پولینڈ کی سرحد جو ہے وہ روس کے علاقے سے ملتی ہے جہاں روس نے اپنے ایٹمی ہتھیار لگائے ہوئے ہیں. بیلاروس کا صدر لوکاشنکو یہ کہہ رہا ہم اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی کر دیں گے. تو یہ روس کا سب سے بڑا آپ کو پتہ ہے حامی ملک ہے. ایران کے بھی بڑا قریبی ملک جو چین, جن کی وجہ سے تمام جنگیں لگی ہیں, بحر الکال پہ آج انہوں نے بھی طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل انٹر کانٹیننٹل جوہری آبدوز سے کیا 2 سال میں پہلی دفعہ. اور یہ چین نے بھی پیغام آج بھیج دیا پوری دنیا کو, یہ کیونکہ میزائل صرف چلانے یا ٹیسٹ نہیں کرنے ہوتے, ان کا مقام, نوعیت اور پیغام اہم ہوتا ہے کہ جنگ ہوئی تو پھر یہ کیا کریں گے. کیونکہ تائیوان کا معاملہ بھی چین کے لیے اہم ہے. سمندر سے یہ جوہری آبدوز سے میزائل مارنا, اور یہ ظاہر ہے چین کی یہاں فوجی موجودگی ہے, اثر و رسوخ ہے ان کی آبدوزیں. اور یہ عملی مظاہرہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ میزائل دکھایا نہیں جائے گا, کہیں سے بھی آ جائے گا, آبدوز سے تو پتہ بھی نہیں چلتا. امریکہ, جاپان اور دیگر اتحادی ممالک کی افواج یہاں پہ بڑی تعداد میں, حساس تجربہ تھا. چین نے یہ پیغام دیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چین کو نہ بھولیں, ہم بھی بہت بڑے تھانے دار ہیں. اب یہ معاملات جنگی مسائل کی طرف جائیں گے. دوسری طرف ایران, امریکہ کا آپ کو پتہ ہے, اسرائیل, مڈل ایسٹ کا جو لبنان, فلسطین, تائیوان, روس, یوکرین, یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹنگ سٹوریز آتی رہیں گی, میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ. پاکستان کے حالات کی طرف آئیں جہاں بھی معاف کیجیے گا, سب سے پہلے حکومت اور اسٹیٹ بینک کے ہدف سے دگنی مہنگائی 11%. ہدف تھا 5%, لیکن 4 مہینوں سے 11% پر, اور اس سے اب شرح سود پر دباؤ آ گیا. کاروبار, صنعت کے مہنگے قرضوں نے کاروبار پہلے ہی ختم کیا ہوا ہے. قوت خرید آپ کی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے. حکومت 8,000 ارب صرف سود میں دے رہی ہے. سرمایہ کاری 50 سال میں اس وقت کم تر لیول پر پہنچی ہوئی ہے. غیر یقینی معاشی صورتحال ہے. نجی شعبہ سرمایہ کاری کا سوچ بھی نہیں سکتا. حکومت کی آمدنی بجائے ترقیاتی منصوبوں پہ اور صحت پہ وہ قرضوں کے سود میں جا رہی ہے. مہنگائی پر قابو پانا, معاشی ترقی تو بھول جائیں, قرضوں کی ادائیگی کے لیے وسائل کا انتظام ہی نہیں ہو رہا. اب ان حالات میں جو حکومت بنائی گئی ہے وہ ظاہر ہے ابراہم اکارڈ مانے تبھی پیسے ملیں گے. حالات یہ ہیں کہ وزیر خزانہ یا وزیر خارجہ جو ہے اسحاق ڈار کا خاندان, جو $15 لاکھ کمانے نکلے, اب $50 لاکھ میں اسی فیملی کے ساتھ صلح کے لیے مجبور ہے. جو پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے, انٹرنیشنل دنیا میں خبریں چل رہی ہیں کہ وزیر خارجہ کے نواسے نے منہ پر کالک ملی. اب یہاں اسحاق ڈار کے حوالے سے نون لیگ کے ابھی 80 سالہ وہ رہنما ہے خالد مسعود, انہوں نے نون لیگ سے علیحدگی اختیار کی اور انکشاف کیا کہ اسحاق ڈار نے ان کا بھی 75 کروڑ میں ٹکٹ فروخت کیا, اور وہ پیسے بھی ان کے بیٹے علی ڈار نے لندن میں پاؤنڈز میں لیے, جس کے ساتھ 2 فوجی افسران شامل. اندازہ کریں علی ڈار کا نام یہاں بھی باس کی تصویر بلر کرنے کا فائدہ نہیں ہوا. نون لیگ کے تو صاف ہی مان رہے ہیں کہ اصل باس یہی ہے. تو آپ پیسے دیں, صلح کریں, استعفیٰ دے کے جان چھڑائیں, لیکن جو ذلت تھی وہ ملنی تھی مل گئی. اب عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے کل بڑا اہم دن ہے. تحریک انصاف کے 6 لوگوں کی لسٹ آئی ہے, لیکن یہاں عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کا دن ہے. یاد رکھیں, بہنوں کا کہنا ہے کہ صرف ایک بہن سے ملاقات کروانے کے لیے تیار ہے اسٹیبلشمنٹ, کہ یہ آ کر دیکھیں اور کہہ دیں عمران خان ٹھیک ہے, انہیں بس نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد خاموش ہو جائیں. تحریک انصاف کی قیادت اس سسٹم کو تسلیم کر لیں. کوٹ لکھپت سے ابھی تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد, شاہ محمود, عمر سرفراز چیمہ, محمود رشید, اعجاز چودھری, انہوں نے عمران خان کی بہنوں کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ ملاقات کا موقع ضائع نہ کریں. خان کی جو صحت ہے وہ بڑی اہم ہے, اس کے متعلق حقائق دریافت کریں اور لوگوں کو بتائیں. لیکن عمران خان کی بہنیں جانتی ہیں کہ یہ بہت بڑی واردات ہے. ملاقات کروا کے تحریک انصاف کی قیادت سے دباؤ ہٹانا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کے جو رہنما نعیم پنجوتا, شوکت بسرا, یہ تو کہہ رہے ہیں کل سارے MNAs, MPAs, ٹکٹ ہولڈرز پہنچیں اڈیالہ کے باہر. اور جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ تو چاہتی نہیں اڈیالہ کے باہر کوئی احتجاج ہو. بیرسٹر گور آپ کو پتہ خود پہنچتے ہیں,
لیکن وہ تحریک کا یا احتجاج کا کوئی اعلان نہیں کرتے. سہیل آفریدی کے سر وارنٹ نکلے اور وہ خاموش ہو کے جیل اصلاحات پر یا آفریدی کے پاس پہنچ گئے. عمران خان کے مخالفین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب بیرسٹر گور کو دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کا پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نے اچھا ماحول دیں, ہم انتخابات لڑنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ یہ پہلا انتخاب ہوگا کہ جس میں تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے, اور فیلڈ مارشل اور نظام یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کا حصہ بنے, اس نظام کو سپورٹ کریں, اور پاکستان کی عوام چاہتی ہے یہ اسمبلیوں سے باہر نکلے کر خان سے ملاقات نہیں ہوتی, اور انہیں بھی پتہ ہے کہ پہلا پیغام خان کا اسمبلیوں سے استعفے کا ہی آئے گا, اسی لیے ملاقات بھی ابھی تک نہیں ہوئی جا رہی. اب اس نظام کی سپورٹ کتنی ضروری ہے کہ دیکھیں بلاول جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ انتخابات تحریک انصاف لڑے, یعنی اس نورا کشتی کو جائز قرار دے. یہ سارا معاملہ صرف جائز قرار دینے کا, بیعت کرنے کا ہے, اور ہر اقتدار میں آنے والا یہی سوچ کے کرتا ہے کہ مجھے میری بیعت کرنے میں ہمیشہ رہوں, یہ بھول جائیں گے. لیکن ایک چھوٹا واقعہ, صرف ایک واقعہ جو آپ پاکستان کے حالات کو دیکھیں نا, کبھی شام, تیونس, لیبیا, یمن, مصر, بالکل ان جیسے حالات ہیں, بالکل اسٹڈی کریں آپ کبھی. یہاں کے جو رہنما ڈکٹیٹر عامر یا ہائبرڈ نظام والے وہ یہی سوچ کر آتے رہے کہ ہم نے تو ہمیشہ رہنا, یہی کرتے رہے. چاروں مارشل آرٹ ڈکٹیٹر ضیاء الحق, ایوب خان, فیلڈ مارشل, سارے وہ چاروں کے چاروں, بلکہ بشار الاسد اور تیونس میں زین العابدین بھی یہی سوچتے تھے. آپ صرف ان دو کا واقعہ پڑھیں. 24 سال بشار الاسد جب اقتدار میں تھا تو وہ سوچتا اگلے 100 سال بھی رہوں گا. تیونس کا زین العابدین بھی 23 سال سے اقتدار میں قبضہ تھا, وہ بھی اگلے 23 سال کا منصوبہ بنا کر بیٹھا ہوتا ہے. یہ تو صرف 3-4 سال ہوئے نا, 5 سال کی توسیع ہے ان کی. لیکن ایک واقعے نے, صرف ایک واقعے نے, جہاں اس ریڈی والے نے خود کو جلایا اور وہاں اہلکاروں نے اس کے زیادتی کی تھی, بدسلوکی کی, اس کا روزگار چھینا. اب یہ کوئی بظاہر بڑا واقعہ نہیں ہے, پنجاب میں ایسے روز آپ کو دن دہاڑے پیرا فورس کے نظر آتے ہیں, لیکن وہ جو آتش فشاں پا رہا تھا وہ لاوے میں بدلا اور وہ لاوا پھٹا. اس کے پیچھے جو طوفان تھا وہ کیا تھا؟ بدعنوانی, بے روزگاری, سیاسی جبر, ظلم. زین العابدین سعودی عرب بھاگا اور اس کے بعد کبھی واپس نہیں آیا. یہ اثرات کتنے بڑے تھے کہ حسنی مبارک مصر سے بھاگا, بشار الاسد شام سے بھاگا, علی عبداللہ صالح یمن سے بھاگا, لیبیا میں کرنل قذافی کے ساتھ جو ہوا, صرف ایک ملک میں نہیں ہوا, ایسے ہوا کیونکہ ایک واقعے نے سب کو ہڑا دیا. تو یہ پاکستان کی قوم کو تو دیکھیں جس انداز میں کچل رہے ہیں, اور وہ بھی بغیر مزاحمت کے. مزاحمت ان کی ہے کچھ, لیکن کچھ لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. پرامن انداز میں جو آپ کا مظاہرہ کرنا آئینی, قانونی, اسلامی حق ہے. آپ اس کی مثال دیکھیں آپ کو کیسے کچلا جا رہا ہے, مزاحمت کی نشانی. گجرات میں ایک ذیشان گل سیٹھی نامی ورکر کو 9 مئی کے کیس میں 1.5 سال بے گناہ قید کیا. وہ بیچارہ فوت ہو گیا, شہید ہو گیا. کینسر تھا اسے, 2 سال عدالتوں میں وہ پیش ہوتا رہا, اور اس کے مرنے کے بعد آج اسے عدالت دیگر کارکنان سمیت بے گناہ قرار دے رہی ہے. مطلب موت تو اس کو کینسر سے بھی آ جانی تھی. دیکھیں موت تو آنی ہے, حق سچ ہے, لیکن پرامن انداز میں اپنے نظریے پر کھڑا اور آج شہید ہو گیا. مطلب کینسر کے بعد بندہ ویسے ہی نہیں ہے, لیکن یہ جو اپنا نظریے پر کھڑا رہا, آج اسے میں بھی یاد کروں اور آپ بھی سن رہے ہیں. جس طرح ایرانی لیڈر علی خامنہئی اس دنیا سے گئے, دنیا سے انہوں نے جانا تھا, لیکن وہ شہادت دے کے اپنی قوم بنا گئے. تو یہ نظریے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اب کسی کو سمجھ آئے نہ آئے, اپنا خیال رکھیں. پھر مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اس پہ مزید اگلے ویلاگس میں بات کریں گے. کل خان سے ملاقات کا دن ہے, اس دوران کچھ مزید کوسچن بھی میں نے بھیجے ہیں, دیکھیں ان پہ جواب آتا ہے کہ نہیں. کل آپ کو تفصیل بتاؤں گا. اللہ حافظ.